बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की सियासत में नए नए मोड़ आ गए और आज एक बड़ा अहम मोड़ ये तब आया जब पंजाब असेंबली ने एक नहीं दो करारदादें मंजूर की। एक करारदाद थी बहावलपुर को सूबा बनाने के लिए और दूसरी करारदाद थी जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक नई कामयाब चाल चली है और अब ये बॉल फेंक दिया है पीपल्स पार्टी के कोर्ट में, यानी वफाक के अंदर। ये भी एक अहम डेवलपमेंट, अभी कल के फैसले से अवाम निकली नहीं। पाकिस्तान की सियासत एक भौचाल में आ चुकी है। अदालती फैसले जो कि अदालती फैसला कल हुआ और उसके बाद जस्टिस खोसा का जो नोट था, वो नोट ये कहा जा रहा है कि वो नोट से ज़्यादा एक तबसरा था या एक तज्जिया था। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुख्तलिफ आरा दी जा रही है जिसके ऊपर अब पाकिस्तान की सियासत खड़ी हो चुकी है। अभी तक उस फैसले के बाद भी ये बहस होना बाकी है, ये फैसला होना बाकी है कि आया वजीर आज़म नाअहल हो गए या नहीं। लंदन में मौजूद पाकिस्तान के वजीर आज़म इस बात के ऊपर काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि इधर वो जहाज़ पे सवार हुए, उधर ये फैसला दे दिया गया जैसा कि उनके जाने का इंतज़ार हो रहा था। और उन्होंने कहा कि तवक्को भी यही थी कि इसी तरह का फैसला उनके खिलाफ आएगा। ये भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और इमरान खान MNA बने बगैर वजीर आज़म बनना चाहते हैं और अपील का हक अब तक उनके पास है। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर साहिबा को एक एक फैसले की कॉपी मौसूल हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सड़कों के ऊपर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों के ऊपर है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ सिंध में कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और मुमताज़ भुट्टो को अपनी पार्टी में शामिल करने में बिलाखिर कामयाब हो गए हैं। क्या भुट्टो कार्ड के बाद उनका बेनज़ीर कार्ड भी इस्तेमाल होगा और क्या उनकी जो सिंध यात्रा है वो भी कामयाब रहेगी? लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम बात के अदालती फैसले के बाद दमादम मस्त कलंदर हो चुका है। हम यही आज आपके सामने सवाल उठाएंगे। अदालती फैसला क्या अब होगा दमादम मस्त कलंदर? वजीर आज़म अहल या ना अहल? फैसले के बाद भी फैसला ना हुआ। हुकूमत को घर कौन भेजेगा, अदालत या अपोजिशन? वजारत उज़्मा की कुर्बानगाह, अगली कुर्बानी किसकी? पंजाब की तकसीम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज राजी, महज कागजी कार्रवाई या इंतखाबी सियासत? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा फौजिया वहाब साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम, सीनियर रुकन है और इसके अलावा बहुत खूब बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेरे बहुत मोहतरम जनाब ज़फ़र अली शाह साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और कारकुन हैं, उन लोगों में से हैं जिनकी डिग्निटी है और बहुत एहतराम की नज़र से इनको लोग देखते हैं। सर आपकी आमद का भी शुक्रिया। शफकत महमूद साहब हमारे बहुत मोहतरम, बहुत अजीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। सियासत की इस दुनिया में उनका जो मकाम है वो भी बहुत अहम है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत मोहतरम जनाब नज़ीर लगारी साहब, जिनकी राय बहुत साहिब है और बहुत ही अच्छे तज्जिया निगार, तबसरा निगार हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और लगारी साहब, सबसे पहले ये जो अदालती फैसला हुआ है इसके ऊपर आपकी क्या राय है और काबिल रहम है ये कौम जहाँ पर इस तरह की महाजराई देखने को मिल रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो खलील जिब्रान की पैरोडी हुई है। अदालती फ़ैसला, अदालती तज्जिया और खलील जिब्रान के जुमले। बहरहाल एक तो ये कि अदालती फ़ैसला है और एक ट्रायल कोर्ट के तौर पर एक फ़ैसला सामने आया है और इस फ़ैसले के असरात की बात अगर होगी तो शहरी सोसाइटी जो है पाकिस्तान की, जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ रही है बिलखुसूस बड़े शहरों में, तो उनके यहाँ तो इसके खुशी का इज़हार किया जाएगा, फिर तज्ज़िये कहे जाएंगे, फिर लोग कहेंगे कि जनाब 1 मिनट नहीं रहना चाहिए और वज़ीर आज़म को चले जाना चाहिए, हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बरक्स देही सोसाइटी में, सिंध में, सराइकी इलाकों में बिलखसूस और फिर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इस फ़ैसले को बिल्कुल ऐसे लिया जाएगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़ैसले को लिया गया और जैसे ये समझा जाएगा कि एक बार बीबी फिर जो है वो उनकी वारदात हो चुकी है। मगर इस चीज़ के चांसेस हैं क्या? क्योंकि लगाई साहब ये कहा जा रहा है कि चूँकि गवर्नेंस इतनी बुरी है, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं, लिहाजा इस तरह से इस फैसले को नहीं लिया जाएगा। ये आपकी जो बात है उससे तो ये लग रहा है कि इन 3 सूबों में इसी तरह से लिया जाएगा जैसे पहले लिया जाता है। मैं बिल्कुल यही बात सोच रहा था कि यही बात होनी चाहिए थी। इन लोगों को जो अपोजिशन है, इन्हें गवर्नेंस की इशू को उठाना चाहिए था, इन्हें
پیپلز پارٹی کی جو نان ڈیلیوری ہے اس کو اٹھانا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے لوگوں کو مایوس کیا اس بات کو اٹھانا چاہیے تھا. یہ جس طرح سے انہوں نے پہلے ایک کیس میں پھر دوسرے کیس میں پھر اور ایشوز میں جس طرح سے ایک چڑھائی کی گئی کہ فیل اور 4 سال سے ایک پورا ایک ماحول بنا رہا ہے اس طرح سے وہ اور ایشوز پر نان ایشوز پر بنا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ ان کی گورننس ہی ان کے لیے کافی تھی ان کی ناکامی کے لیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ آنسو پوچھیں گے اور لوگ جو ہیں وہ ان کے ماضی کو بھول جائیں گے. لوگ پھر آئیں گے پھر ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں سیاسی عمل کے ذریعے اور سیاسی دیکھیں میں جدلیات کا طالب علم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں پھر ایک اور باب رقم کرتے ہیں اور تاریخ کے فیصلوں کو پھر بہت سے کبھی بغداد کا فیصلہ بہت بہتر آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس طرح کے فیصلے اگر گورننس پہ ہوتے اور اس طرح کے نوٹ اگر گورننس پہ ہوتے تو بالکل الگ بات ہے. ظفر علی شاہ صاحب آپ کا کیا ماننا ہے؟ کیونکہ جو کھوسا صاحب کی شاعری آئی ہے شاعری اپنی جگہ درست مگر جو انہوں نے کہا کہ عوام کو کھڑے ہونا چاہیے اور انسٹیگیٹ کیا اور ایک اکسایا عوام کو اس طرح کے فیصلے تو نہیں آنے چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایگزیکٹلی ہم 4 سال تک 4.5 سال تک آج تک ٹل ٹوڈے ٹل دس ٹائم ہم ان کی بیڈ گورننس پر ہی اٹیک کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں لکھاری کر رہے ہیں تجزیہ نگار کر رہے ہیں. قوم چیخ رہی ہے قوم سڑکوں پہ ہے خودکشیاں ہیں جلا وغیرہ ہوا سب کچھ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہے. اب انہوں نے اس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے ججمنٹ کی کنٹیکسٹ میں اب کوئی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو کمپٹیننٹ ہے وہ ہم تو نہیں ہیں کوئی حزب اختلاف تو نہیں ہے کوئی میاں نواز شریف صاحب تو نہیں ہے. وہ تو کنٹیمپٹ کا مسئلہ تو پیورلی بٹوین کنٹیمنر اینڈ کورٹ ہوتا ہے کوئی تیسری پارٹی نہیں ہوتی ہے اور وہ تو اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک احکامات پہ بار 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 ریپیٹڈلی کہنے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کے پاس سوائے اس کے علاوہ ان کو چارہ کار نہیں تھا کہ وہ یعنی مجبوری کے عالم میں انہوں نے کہا اور یہ کہا کہ عوام سڑکوں پہ آ جائے ایگزیکٹیو اگر عمل درآمد نہیں کرتی تو عوام کو آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ میں عرض کرتا ہوں نا نہیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کی تو کلیئر بات ہو جائے نا. لغاری صاحب نے جو کیا کہ یہ شاید کوئی اس میں حزب اختلاف کا ہاتھ ہے. حزب اختلاف کا ہاتھ نہیں ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو وہ ادارہ جو کانسٹیٹیوشن سے پاور ڈرا کرتا ہے اسی طرح جس طرح ایگزیکٹیو کرتی ہے تو انہوں نے اپنا ایک ججمنٹ دیا این آر او پہ اور این آر او پہ کے بعد انہوں نے احکامات جاری کیے. اب غلط ہے یہ صحیح ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی مطلب ہے تو اب اس پہ حزب اختلاف کا کیا قصور ہے یا حزب اختلاف نے کیا کیا. اب بات آ گئی ججمنٹ پہ 26 اپریل کو بڑی واضح ججمنٹ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج پہلی بار نہیں ہوا کہ یہ ہزار لکھوں خار بات پہلے ہو چکا ہے کہ شارٹ ججمنٹ پہلے آتی ہے اور ڈیٹیل بعد میں آتی ہے. یہ اضافی نوٹ جو ہے یہ میں عرض کرتا ہوں اسی پہ میں چلو ڈائریکٹ اسی پہ آ جاتا ہوں چونکہ آپ نے اضافی نوٹ کیونکہ سر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مولوی مشتاق نے بھی کیا تھا بہت ساری چیزیں جو کہ دکھ کے ساتھ ہم مینشن کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسی بات یہ الگ بات ہے ججمنٹ آنے کے بعد آپ کا میرا ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اس پر بات کرے. یہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کنٹیمپٹ کی صورت حال ہوتی ہے. آپ تو بچے کو پتہ چل گیا کنٹیمپٹ کیا ہوتی ہے. تو وہ سوال یہ ہے کہ اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں کوئی اگر ریفرنس دیے ہیں یہ بھی کوئی پہلی بار نہیں ہے. یہ بھی ہزارہ بار پہلے ہو چکا ہے ریفرنس عدالتوں کے دیے جاتے ہیں. میں سر آپ کی بات پہنچی ہے. میں شفقت صاحب آپ کو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے بہت گہری آپ کی نظر ہے اور آپ تجزیہ نگار بھی ہیں. یہ بتائیے گا یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں اس سے اب دمادم مسقل اندر ہوگا. شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا ہم تو گورننس کے اوپر بات کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کیا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور حکومت کو گھر بھیجے گی عدلیہ نہ کہ اپوزیشن. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جا سکتا ہے. مثلا جس طرح عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس طرح ججوں کو آپ کی میں بات نہیں کر رہا لیکن جس طرح ججوں کو بائی نیم رگیدا جا رہا ہے جس طرح سپریم کورٹ کو متنازع بنایا جا رہا ہے جس طرح سڑکوں پہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے
ٹھیک نہیں ہے. یہ پاکستان بالکل انارکی پھیلے گی اس سے, تو بالکل اداروں کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو رہا ہے. جی میں گزارش یہی کر رہا ہوں نا, تو اس لیے ہمیں وقتی طور پہ جو ایک سیاسی فائدہ ہے اس سے آگے دیکھنا چاہیے, اور آگے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر عدلیہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی تو یہ جمہوریت کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگی. اور میں ایک اور گزارش کر دوں, یہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ عدلیہ کا یہ فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے ایک آراء ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے یا یہ فیصلہ برا ہے, لیکن یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانتا, کیونکہ عدلیہ کا فیصلہ جو ہے ایک جمہوری معاشرے میں اس کے علاوہ کہ عدلیہ تخصیص کرے یا فیصلہ کرے, اس کے علاوہ اور تو کوئی چارہ ہے کوئی نہیں. کوئی تیسری یا 8ویں یا 10ویں فورس تو نہیں آ کے ہمیں بتائے گی کہ کیا چیز آئینی ہے اور کیا چیز آئینی نہیں ہے, کیا چیز کرنی چاہیے یا کیا چیز نہیں کرنی چاہیے قانون کے دائرے میں. اچھا یہ میں شفقت صاحب میں یہی بات فوزیہ سے پوچھ لیتی ہوں کہ فوزیہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ضرور بات کریں مگر فیصلوں کو تسلیم بھی کریں ساتھ میں عدلیہ کے, اور آپ یہ نہیں کر رہے, اس لیے یہ الزام آپ کے اوپر آتا ہے کہ آپ اداروں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. دیکھیے ہم تو جتنا ہم نے عدلیہ کا احترام کیا ہے میرے خیال میں کسی اور نے نہیں کیا ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب چل کے ایک نہیں 3 دفعہ گئے ہیں, جبکہ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ایک وزیر اعظم کو طلب کیا گیا تھا تو وہ وہاں پر کیا مارم پیٹی ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کو جب وہاں بلوایا گیا تھا تو کس طریقے سے سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, پھر چیف جسٹس کو پچھلے دروازے سے کیسے بھاگنا پڑا. ہمارے زمانے میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے پرائم منسٹر کو بلایا, پرائم منسٹر کے کتنے احکامات کو انہوں نے نا رد کیا ہے, ان کو تسلیم نہیں کیا. جو پوسٹنگز ٹرانسفرز ہوئے ہیں جو کہ صرف اور صرف پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ چیف منسٹر کہاں جانا کہاں نہیں جانا, چیف سیکرٹری کہاں لگنا ہے کہاں نہیں لگنا ہے, سیکرٹری کس محکمے میں کون لگے گا کون نہیں لگے گا, یہ تو سارا کا سارا انہوں نے انکار کر دیا اس کو ماننے سے اور اپنی مرضی سے لیکن جب میٹرک پاس کو آپ اداروں کے سربراہ لگائیں گے. آپ مجھے بتائیے کامران لاشاری کو چیف سیکرٹری نہیں بنایا گیا تھا سندھ کا, کیا پرابلم تھی, کیوں اس کو وہاں سے ہٹوایا گیا؟ آپ ایک عدنان خواجہ کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ جو 56 گریڈ 22 آفیسرز کو گریڈ 21 آفیسرز کو گریڈ 22 میں ہے نا پروموٹ کیا گیا تھا, جس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا, کل عدم قرار دے دیا تھا, کیا اس کو کیا کہیں گی؟ کون سی ایسی چیزیں جس کو نہیں مانا گیا؟ انہوں نے کہا عدنان خواجہ غلط بیٹھا, ہٹا دیا گیا. انہوں نے کہا احمد ریاض شیخ کو آپ نے جو پروموشن دی ہے وہ غلط دی ہے, ختم کر دیا گیا. کون سی ایسی چیزیں نہیں مانی گئی؟ انہوں نے کہا ثاقب نثار کو آپ ہے نا پروموٹ کریں, حالانکہ حق جو تھا جانے کا ایلیویٹ ہونے کا خواجہ شریف کا تھا, لیکن ہم نے ان کی تعمیل کی, ہم نے کہیں رکھنا پیدا کیا. یہ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے. اس پورے سلسلے میں میں اس ججمنٹ کو پڑھ رہی تھی, جی ان کو دیکھیے صرف اور صرف فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہمارا حکم نہیں مانا جائے گا تو آپ عدلیہ کی توہین کریں گے اور جس سے ایک بری روایت پیدا ہوگی. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں عدالت عالیہ سے کہ ان کو اپنے وقار کا خیال ہے, اپنی میجسٹی کا خیال ہے, لیکن کیا وزیر اعظم کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ کیا وزیر اعظم کے احکامات کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ کیا پریزیڈنٹ کے جو آفس ہے اس کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ ان کو ان کی امیونٹی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو اپنی میجسٹی کا خیال ہے. تو آپ پہلے طے کریں what is important. دیکھیے یہاں پر پیرا 63 میں یہ لکھا ہوا ہے پیج 57 میں, the respondent stand amounts to saying that the order of this court is not implementable. ٹھیک ہے,